अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़िशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस। पहले उन्होंने ख़त लिखा, खुफिया इदारों के खिलाफ एक चार्जशीट था। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को 2 दफ़ा ख़त लिखा। आज एक ख़त लिखा, इसमें संगीन इंकिशाफात किए गए और फिर चूंकि उसी जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन चले और जिसमें स्पेसिफिकली टारगेट किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार को, उस पे हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की। आज 3 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। बड़े सख्त रिमार्क्स आए, बड़े बड़ों की अब खैर नहीं शामत आ गई है। चूंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के जो रिमार्क्स थे उससे बज़ाहिर यूं लग रहा था कि जजेस मुखालिफ जो कैंपेन है वो न आज काबिल कबूल है और न आने वाले दौर में काबिल कबूल होगा। हमारे साथ मौजूद है हमारे दोस्त सीनियर सहाफ़ी सदीक जान साहब। वेलकम सदीक भाई। आज थोड़ा सा ये बताएं कि एक तो जस्टिस बाबर सत्तार का कुछ ही अरसे में दूसरा खत है और दोनों खत में बड़े इंकिशाफात है। पहला जो खत था उस पर यह था कि उनकी फैमिली के बड़े खुफिया ज़ाती मालूमात जो है वो लीक कर दिए गए। आज के खत में कहा गया कि मुझे ऑडियो लीक्स वाले केस में बड़े हाई ऑफिशियल ने अप्रोच किया, मैंने नहीं बात। और साथ ही उसी जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ जो सोशल मीडिया कैंपेन पे तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बड़े सख्त तरीन रिमार्क्स थे। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि कमरे अदालत का क्या अहवाल था, वहाँ पे क्या रिमार्क्स थे, उसके बाद खत के ऊपर बात करेंगे। देखिए, आज के दिन अहम इसलिए था कि पाकिस्तान की 70 साल अदालती तारीख में आज पहली मरतबा इस तरह की कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट होने जा रही है। और ये जो केस है ये केस बहुत इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान की, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको कि अदालती तारीख में, बल्कि शुरू में एक बात कह दूँ, आप लोग सीनियर सहाफ़ी का है, मैं बड़ा जूनियर रिपोर्टर हूँ। अच्छा, तो मैं शुक्र मुझे याद आ गया, वरना लोग समझते कि नहीं हमारे लिए मैं अब इस चीज़ पर नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा देखें ज़िशान भाई, बात यह है कि आप लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं, आप के जितने यहाँ पे रिपोर्टर्स हैं, मतलब साकिब बशीर साहब हों, हुसैन चौधरी साहब हों, फयाज साहब हों, आप हों, अवैस साहब हों, सारे एहतशाम कियानी साहब हों, आप सब ने मतलब मुसलसल आप रिपोर्ट करते रहे और आपकी रिपोर्टिंग से पूरे पाकिस्तान में ये मैसेज आता रहा कि ये जो जजेस हैं जिनको अतर मिनल्ला साहब खास तौर पर लेके आए थे, ये जजेस अपराइट जजेस हैं, बहादुर जजेस हैं, दिलेर जजेस हैं और ये किसी की बात नहीं सुनते, ये किसी की बात नहीं मानते। जो इनके खिलाफ कंपेन करता रहा उसका मामला भी आया तो इन्होंने मेरिट पे डिसाइड किया। तो फिर ज़ाहिर है ये जजेस अपने हलफ के साथ वफा करने वाले हैं और ये इस तरह के फैसले देते रहे। उसके बाद इनके खिलाफ चीज़ें हुई और जो चीज़ें इनके खिलाफ हुई ये चीज़ें इनके साथ नहीं हुई। ये चीज़ें पाकिस्तान में हमेशा से होती चली आ रही हैं। कभी कोई जज खड़ा नहीं होता, क्योंकि मसला ये है कि जजेस बहुत से कंप्रोमाइज होते हैं, कमज़ोर होते हैं, बुज़दिल होते हैं, डर जाते हैं, सौदेबाजी कर लेते हैं, लो दो के चीज़ों पर चले जाते हैं, बहुत सारी मजबूरियाँ हो जाती है। ठीक है, किसी की कोई वीडियो सामने आ जाती है, किसी की कोई फाइल सामने आ जाती है, कोई ऐसे समझता है कि यार ये तो रूटीन मैटर है, चल रहा है तो चली जाए, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मरतबा ये 6 जजेस खड़े हुए हैं। इन्होंने ना सिर्फ लेटर लिखा है बल्कि ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। फिर इन जजेस को जो जवाज़ फराम किया, जो आज की प्रोसीडिंग थी, वो जवाज़ किसने फराम किया? वो जवाज़ फराम किया जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने और जस्टिस मुसरत हिलाली साहब बने। वो जो 6 जजेस केस को सुन रहे हैं उसमें काजी फाइज ईसा साहब और मुसरत हिलाली साहब मुसलसल ये बात कह रही हैं कि जनाब ये जजेस खुद कर लेते ना, हाई कोर्ट बस थे ना इख्तियारात। फिर काजी फैसल साहब कहते हैं कि अगर हम कोई बात करेंगे तो ये तो फिर मुदाखलत होगी हाई कोर्ट के मामलात में। तो सर जी, इनके पास जब दोबारा कोई इस तरह की चीज़ हुई तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आपके रिमार्क्स आए थे ना कि हम खुद कर लें। अगर वो रिमार्क्स ना आते फिर ये आज ये प्रोसीडिंग ना होती, क्योंकि ये इंतजार करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करती है। दूसरा सर जी, आज ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी जज की इस तरह की इन्फॉर्मेशन लीक की गई हो, उसकी जाती और उसके खिलाफ कंपेन चलाई गई हो और उसके ऊपर किसी हाई कोर्ट ने जो है वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की हो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स या इस चीज़ पे तो होती है कि ऑर्डर दिया है, उसको वायलेट कर दिया गया है, जजेस के ऊपर कोई हमले किए गए हैं, वो ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नहीं बच सकते इदारे कि जो इंफॉर्मेशन बाबर सत्तार साहब की थी वो कॉन्फिडेंशियल थी, उनके बीवी बच्चों की। और देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये मामला इसलिए ज़िशान साहब इंपॉर्टेंट है। देखें, एक तो वैसे हम मुआशरे में भी है कि जिस तरह से हम कहते हैं कि माएँ सांझी होती हैं और अगर मेरी बहन के ऊपर को बात करता है तो जो बहनों वाला है उसको एक रियलाइज होता है कि यार ये चीज़ गलत है, मतलब, और फिर आप इसको ज़रा आगे लेके आएँ ज़रा महदूद पैमाने पे। तो जिस तरह से सहाफ़ी का उनका एक रिश्ता होता है, ठीक है, अगर किसी एक सहाफ़ी के साथ ज्यादती होती है, ठीक है, अब आप देखें
ایک خاتون جو رپورٹر ہیں جیو کی KPK میں، ان کے ساتھ نادیہ کے حوالے سے اور مشال کا جو نامناسب باتیں کی گئی، ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے گئے، تو ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ہم کبھی نہیں نادیہ سے ملے، کوئی بات بھی نہیں ہوئی، نہ کوئی اس کو میسج کر کے بتایا کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. نہیں، ہمیں اس بات کی تکلیف ہوئی کہ ہمیں پتہ ہے کہ بھائی، اور پھر رپورٹر کی رپورٹنگ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنا اپرائٹ ہے، کہ وہ اپرائٹ رپورٹر ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کے اوپر الزام لگا دیا، ہم سب صحافی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ویسے بھی ہمیں معاشرے میں ہونے والے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ جب آپ کی اپنی کمیونٹی کے کسی بندے کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کو زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے. اب ججز، آج جب میں نے طارق محمود جہانگیری صاحب کو بات کرتے ہوئے دیکھا نا، تو مجھے لگا کہ یار ان کو یہ بات فیل ہو رہی ہے کہ یار ہمارا ایک جج ہے بھائی، ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کی بیٹی ہماری بیٹی ہے، اس کی بیٹی، اس کی فیملی، ان کی آپ امیگریشن کے ڈاکومنٹس، ان کی ذاتی چیزیں آپ لیک کر رہے ہیں، اور آپ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ آپ دباؤ ڈال لیں گے. دیکھیں، آج یہ جو کیس شروع ہوا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ ذیان صاحب آپ کے اور میرے لیے بھی، اور یہ اچھی چیز ہے، اتنا آسان نہیں رہے گا کہ ہم بھی منہ اٹھا کے ججز کے خلاف بہت کچھ بول دیتے ہیں، خیال نہیں رکھتے کہ تھوڑا سا ہم لمٹس کے اندر رہیں. پریسیڈنٹ ٹھیک کریں گے. میرا خیال ہے کہ یہ اب طے ہو جانا چاہیے، لمٹس طے ہو جانی چاہیے کہ آپ لمٹس کے اندر رہتے ہوئے بات کریں، آپ تنقید ضرور کریں، تضحیق نہ کریں، فیصلوں پر تنقید کریں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز تو بالکل ناقابل برداشت ہے کہ ایک جج جو اپرائٹ ہے، جو اپنے حلف سے وفا کر رہا ہے، پاسداری کر رہا ہے، قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، آپ اس کی فیملی کی چیزیں لیک کر رہے ہیں. اور جو اب آج جو میں نے آج ماحول دیکھا ہے، کیونکہ آپ بھی وہاں پہ موجود تھے، میں بھی موجود تھا، محسن اختر کیانی صاحب بیٹھے تھے، رائٹ سائڈ پہ طارق محمود جہانگیری صاحب تھے، لیفٹ سائڈ پہ سردار اعجاز خان صاحب تھے. جو میں نے آج باڈی لینگویج دیکھی ہے محسن اختر کیانی صاحب کی، جو ان کے الفاظ تھے، جو جرت سے وہ بات کر رہے تھے، وہ یہ چیز بتاتی ہے کہ انف از انف، انف از انف، ایسے نہیں چلے گا. انہوں نے وہ سوال بھی پوچھا نا کہ وہ جو وار فیئر کا آپ کہہ رہے کہ وار فیئر ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو صرف جوڈیشری کیوں ٹارگٹ؟ ٹھیک ہے نا، بالکل. وہ انہوں نے کہا نا کہ ففتھ جنریشن وار فیئر کی بات ہوتی ہے، تو یہ صرف ہم نہیں ٹارگٹ بنے ففتھ جنریشن وار فیئر کا. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، آج کی پروسیڈنگ میں بہت خوفناک چیزیں، اگر آپ اس کو غور کریں. ٹھیک ہے. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو لمبی تاریخیں نہیں ڈالیں گے، اگلے ہفتے لگائیں گے. دوسرا، انہوں نے ذاتی حیثیت میں لوگوں کو انہوں نے کہا طلب کریں گے، ڈی جی امیگریشن سے ذاتی حیثیت میں جواب لیں گے. آج جو مجھے ماحول نظر آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ آنے والے دن حکومت کے لیے، حکومتی اداروں کے لیے بڑے خطرناک ہیں. اب آپ خود دیکھیں نا کہ ایک DGFIA، سائبر کرائم، ISI، وزارت دفاع، اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل، PTA، جو ہے IB، یہ سارا کچھ میرے خیال میں پہلے کسی کیس میں اتنے ریسپونڈنٹس جو ہے وہ نہیں ہوں گے جتنے آج انہوں نے. دیکھیں، یہ اس نوعیت کے کیس میں اتنے ریسپونڈنٹس جو ہے نا، کیونکہ یہ کیس اپنی نوعیت کا پہلا کیس کہ آج تک کسی ہائی کورٹ نے اس طرح سے انیشیٹ نہیں کی، اور یہ بھی انہوں نے خود پرووائڈ کیا جنہوں نے یہ کام کیے. اب مجھے آنے والے دن حکومت کے لیے بڑے خطرناک لگ رہے ہیں. ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، جو ہمارے دوست اسناد ملک صاحب بھی اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ جب بھی عدلیہ سے لڑائی لیا نا نظام نے، تو پسپائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں، یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں 80-90% لوگ ان ججز کے ساتھ کھڑے ہیں. ایسا ہی ہے. جن کے خلاف انہوں نے فیصلے دیے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے. اور مجھے ایک جج کی بات یاد آ گئی، انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی، جسٹس دوست محمد خان صاحب نے. انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ ایک وقت تھا کہ عدلیہ کو اور ججز کا وہ احترام تھا اور وہ مقام تھا کہ جج کسی کو سزائے موت سناتے تھے نا، اور ملزم سامنے کھڑا ہوتا تھا، جب مجرم ڈکلیئر ہو گیا اس کو سزائے موت ہے، اس کی ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، وہ ہتھکڑیوں کے ساتھ یوں سیلوٹ کرتا تھا کہ سر، مطلب اس کو کہ مطلب آپ نے فیصلہ دیا، اسے پتا ہے میں گلٹی ہوں، میرٹ پہ فیصلہ دیا ہے، لیکن احترام تھا ایک جوڈیشری کا ججز کا. ججز نے وہ احترام کھویا ہے بدقسمتی سے، عدالت نے وہ خود ملوث. آج مجھے بتائیں کہ آپ جب ان 6 ججز کی وجہ سے، یقین کریں، آپ اسلام آباد ایک اور میں انٹر ہوتے ہیں نا، تو آپ کی ایک فیلنگ ہی کچھ اور ہوتی ہے. 11 ہم اس ہائی کورٹ میں آئے ہیں جس میں محسن اختر کیانی صاحب بیٹھے ہیں، ایک چیز جس میں طارق محمود جہانگیری صاحب بیٹھے ہیں، جس میں بابر ستار صاحب بیٹھے ہیں، جس میں سردار اعجاز خان بیٹھے ہیں، جس میں ارباب محمد طاہر بیٹھے ہیں، سمن گفت بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، میاں گل حسن بیٹھے ہیں. مطلب ایک، اور پھر دیکھیں ایک چیز اور نوٹ کریں آپ، پشاور ہائی کورٹ ہے نا، پشاور ہائی کورٹ نے اپنے کنڈکٹ سے اپنی عزت اور مقام بنایا نا. جب مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے یا نہیں کی، جب 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے کہ PTI کی مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی، آپ نے کوئی ایک ٹویٹ دیکھا ہے ان ججز کے خلاف؟ ان کی کہیں ایک تصویر دیکھی ہے؟ کسی کا نام دیکھا ہے؟ بالکل بھی نہیں. آج بھی مجھے بھی ان کے نام نہیں پتا کہ وہ 5 جج کون سے تھے. ٹھیک ہے. ہمیں یہ پتا کہ یار ان کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن یہ کمپرومائز نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ایسے فیصلے دیے ہیں جو آئین قانون، ان کے فیصلے میں تنقید ہوئی ہے.
کہ یار انہوں نے بہت غلط فیصلہ دیا. فیصلے پہ تو تنقید ہر جج خود کہتا ہے کہ تنقید کریں. تنقید ٹھیک ہے, لیکن اور مجھے یاد ہے عظمت سے شیخ صاحب کہا کرتے تھے کہ آپ جائز تو چھوڑیں نا, جائز بھی تنقید کریں تو ہم ایکسیپٹ کریں گے ہمارے فیصلوں پر. لیکن یہ جو آج چیز ہوئی ہے نا سر, خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے. اس میں ایک چیز آپ ایگری کریں گے کہ چلو جیسا بھی ہے بڑی دیر کر دی محربہ آتے آتے, لیکن یہ لارجر بینچ بنانا اور پھر اس میں بینچ کا ڈیوائیڈ ہونا, مطلب 2 بینچز بنانا, لارجر بینچز بنانا, اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کو آج کہاں تک کریڈٹ دیں گے عامر فاروق صاحب؟ سر میں زور زبردستی آپ کہتے ہیں تو دے دیتا ہوں کریڈٹ, نہیں, لیکن یہ دیکھیں انتظامی کمیٹی کا یہ فیصلہ ہے. ہاں, اور عامر فاروق صاحب ایگری نہ بھی کرتے تو 2-1 سے یہ فیصلہ آ جاتا اور یہ انیشیٹ کرنا پڑتا ان کو. اور یہ کہا جا لیکن سکتا ہے, چلیں ایک اور بات کرتے ہیں, چلیں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. اب آگے بھی اگر عامر فاروق صاحب وہ چیزیں کریں جو ان کے شایان شان ہیں, جو ان کو کرنی چاہیے, جو لوگ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایز اے چیف جسٹس, تو ان کا عزت احترام مقام مرتبہ بڑھے گا. یہ جو ججز, جو 6 ججز نے کیا, اس میں پوری جوڈیشری, لائرز کمیونٹی, یعنی کہ بار اینڈ بینچ کو انہوں نے ایک کہتے ہیں نا لاوا پھٹنے کو جب بھی ہے اسی طرح ایک یہ پھٹ بھی گیا. جسٹس اطہر من اللہ جو کہ ابھی سپریم کورٹ کے جج ہے, وہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے تو ان کے فیصلے ایسے تھے کہ وہ بولتے تھے وہ فیصلے, تو کہیں نہ کہیں ہم یہ کریڈٹ ان کو دے سکتے ہیں 1000%. دیکھیں جب آپ لوگ اطہر من اللہ صاحب کے دور میں ان صحافیوں کے ساتھ کھڑے تھے جن کے وہ کیسز کیا ان کے حق میں فیصلے دے رہے تھے, تو ہم آپ کو تو کچھ نہیں کہتے تھے, آپ کے پاس آ کے ہمیں چائے پینی ہوتی تھی. لیکن اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ ہم نے بڑی زیادتی کی, ہم نے بہت ناجائز تنقید کی, بہت تضحیک آمیز باتیں کی, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہمارے ساتھ. لیکن ایک وقت آیا, وہ اطہر من اللہ صاحب ایک بات کہتے ہوتے تھے, کہتے تھے سچ ایک نہ ایک دن جو ہے نا سامنے آ جاتا, وہ آج بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر سچ سامنے آیا نا, وہی اطہر من اللہ صاحب تھے. ویلاگز میں بھی معافیاں مانگی, ٹویٹر پہ بھی ہم نے ان سے معافیاں مانگی, اور بنفس نفیس مل کے بھی معافی مانگی. ٹھیک ہے, وہ ٹھہرے ہوئے تھے, میں گیا, میں نے کہا سر جی معذرت, اور کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں تنقید کو ویلکم کہتا ہوں, یہ ہمارا احتساب ہوتا ہے ایسے. میں نے کہا سر وہ جائز تنقید کی بات تو ٹھیک ہے, ہم نے تو ناجائز بھی آپ کے اوپر تنقید کی. کہتے ہیں میں اس کو بھی مائنڈ نہیں کرتا, ہاں یقین کرو اس کو بھی میں مائنڈ نہیں کرتا. میں نے کہا سر پھر بھی میں معافی مانگتا ہوں وہاں سے کہ ہم نے, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں ہمیں کیا لگتا تھا اس وقت, ہمیں لگتا تھا کہ اطہر من اللہ صاحب نا صرف پرو پی ایم ایل این لوگوں کو نا ریلیف دے رہے ہیں, اور لیکن پھر ہمیں پتہ چلا کہ نہیں, وہ کہتے تھے آئین کے اوپر میں نے چلنا ہے, اپنے حلف کے اوپر چلنا ہے. سامنے کھڑا ہوا وہ پرو پی ایم ایل این ہے, پرو پی ٹی آئی ہے, ادھر کا ہے, ادھر کا ہے, کدھر کا ہے, کدھر کا نہیں, مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. مجھے آئین کا پتہ ہے کہ آئین جو اس کو آزادیاں دیتا ہے نا, جو حقوق دیتا ہے, مجھے ان حقوق کو یقینی بنانا ہے. چلے آخری ایک سوال پوچھنا چاہوں گا تھوڑا سا ہائی کورٹ سے ہٹ کر. آپ کو لگ رہا ہے کہ 16 تاریخ کو جب عمران خان کے بذریعے ویڈیو لنک حاضری ہوگی, سپریم کورٹ کا یوٹیوب لنک ڈاؤن ہوگا یا نہیں؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ پیش بھی کریں گے یا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑا سوال امپورٹنٹ ہے, اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں بڑی بیٹھک بیٹھی ہوئی ہے کسی جگہ کے اوپر, بڑی بیٹھک بیٹھی ہے, مشاورت جاری ہے, بات چیت جاری ہے, سوچ بچار جاری ہے, اور کہ کیسے روکے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ ان کو ایک جو ہے شخصیت, اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ سپریم کورٹ چلے جائیں اور ان کو کہیں گے ممکن نہیں ہے, تو ایسا نہ کریں, ججز سے لڑائی نہ لیں. تو لیکن آلریڈی نقصان بہت ہو چکا ہے اس لڑائی میں. چلے صدیق جان بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے سارا جو کمرِ عدالت کا حوال تھا وہ بھی صدیق بھائی نے آپ لوگوں کو بتایا, پھر اس کے اثرات جو تھے, اس کیس کے اثرات کیا ہوں گے, کون کون اس شکنجے میں پھنسنے والے. سوری آپ وہ تو بتا دیں جو کورٹ روم 1 میں کیا ہوا ہے. ہم تو ادھر کورٹ روم 1 میں بھی یہی کیس تھا جو کہ جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق سیکرٹری تھے وقاص ملک, انہوں نے ایک درخواست دی تھی سپریم جوڈیشل کونسل کو, اور اس میں کہا گیا تھا کہ یہ 6 ججز میں سے ایک کیانی صاحب ہے, انہوں نے خط لکھا تو یہ پاکستان میں تقسیم چاہتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے مطیع اللہ جان صاحب کے ایک یوٹیوب پروگرام میں انہوں نے جسٹس کیانی کے اوپر بہت شدید الزامات لگائے تھے, اور اسی کے حوالے سے بھی چونکہ جسٹس محسن اختر کیانی نے چیف جسٹس عامر فاروق کو خط لکھا تھا, اور اس پہ بھی لارجر بینچ بنا تھا. آج اس کیس میں مطیع اللہ جان صاحب کو, حامد میر صاحب کو, طلعت حسین کو,
پیمرا کو، وکاس ملک کو اور جو ہمارا پی ایف یو جو ہے ان کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے اور ان سے بھی جواب طلب کر لیا گیا. تو یہ دونوں لارجر بینچز تھے، دونوں جو ہے وہ دو ججز کے حوالے سے تھے. ایک جو جسٹس کیانی والا معاملہ ہے اس میں چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس میاگ الحسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر تھے، جبکہ جسٹس بابر ستار کے معاملے پر جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیر اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان شامل تھے. دونوں نے آج سماعت کی. ایک سماعت پہ تھوڑا بہت چونکہ اس کے جو ریسپونڈنٹ تھے وہ واضح تھے، دوسرے میں خطرناک چیزیں تھی، خطرناک سخت ترین آرگومنٹس تھے. اس کے ریسپونڈنٹ ایز یوزول اتنے واضح نہیں تھے، لیکن کورٹس نے آج جو ہے دونوں کیسز میں فریقین سے جواب طلب کر لیا. اب نیکسٹ جو بھی ان کیسز کے حوالے سے اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.